नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ल मजदूहू के फ़ज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत सिलसिलावार नशिस्त में हाज़िर है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हम सब के लिए ये मजालस दीनिया और रूहानिया दुनिया में अपने कुर्ब और आखिरत में बख्शिश का बायस बनाए, और अल्लाह ताला इन पाकीज़ा मजालिस और महाफिल के सदक़े हमें ज़ाहरी बातनी बीमारियों से महफूज फरमाए। और बिलखसूस ये जो करोना की दूसरी लहर दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रही है, बारी ताला अपने कुरान और साहब कुरान के वसीले से अपनी मखलूक को और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को इससे महफूज फरमाए। सरनामा कलाम में मैंने कुरान मजीद की सूरा अत्तीन उसकी आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा फरमाया, इत्दाल और तवाज़न वाली साख्त में। इंसान अगर इसकी ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक जिस्मानी, दूसरी रूहानी। और ये दोनों ज़िंदगी के हिस्से माँ के पेट से शुरू होते हैं और सारी ज़िंदगी इस दुनिया में जब तक इंसान का क़याम है इन्हीं दो को परवान चढ़ाता है और इन्हीं के गिर्द घूमता नज़र आता है। एक हिस्सा जिस्म है, दूसरा हिस्सा रूह है। जिस्म से इंसान को बसारत, देखने की सलाहियत मिलती है, और रूह उसकी बसीरत की आँख खोलती है। जिस तरह जिस्म और रूह पर इंसान मुश्तमिल है, इसी तरह बसारत और बसीरत पर भी इंसान की ज़िंदगी का मदार है। हज़रत खालिद बिन मादान फरमाते हैं, मा बिन अब्दिन इल्ला वालहु अरबातु आयुनिन, कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी चार आंखें हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी चार आंखें ना हों। दो आंखों से इंसान दुनिया को देखता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, और दूसरी दो आंखों से इंसान वो देखता है जो जाहिर की आंखें नहीं देख पाती। आखिरत के अमूर, बातिन के अमूर, जाहिर से छुपे हुए अमूर, यानी दो आंखें जाहिर की हैं और दो आंखें बातिन की हैं, जिन्हें सूफिया और तसव्वुफ की ज़बान में दिल की आंखें भी कहा जाता है। आंख जो इंसान की जाहिर है और दूसरी आंख जिसे दिल की आंख कहा जाता है, इनमें बुनियादी तौर पर एक बड़ा लतीफ़ फ़र्क है। जाहिर की आंख से इंसान जाहिर को देखता है और बातिन की आंख से इंसान बातिन को देखता है। यानी आंख की रोशनी से इंसान को बसारत मिलती है और दिल की रोशनी से बसीरत नसीब होती है। बसारत और बसीरत में बड़ा ही खूबसूरत लतीफ़ फ़र्क है। बसारत से दुनिया नज़र आती है, जबकि बसीरत से दुनिया का मालिक नज़र आता है। बसारत से इंसान कायनात देखता है, फर्श देखता है,
بصیرت کی آنکھ سے انسان عرش دیکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ظاہر کی بصارت سے انسان فرشی کائنات کو دیکھتا ہے، اور باطن بصیرت کی نظر سے انسان عرشی کائنات کے نظارے پاتا ہے۔ بصارت سے انسان دوسروں کے وجود کو دیکھتا ہے، چہروں کو دیکھتا ہے، ان کی شکلوں کو دیکھتا ہے، جبکہ بصیرت سے انسان لوگوں کی شخصیت، ان کے کردار کو جانتا ہے۔ بصارت سے انسان کا ظاہر سنورتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے، جبکہ بصیرت کی آنکھ سے انسان کی شخصیت کا باطن سنورتا ہے۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک آنکھ جو ظاہر کی ہے جو دیکھتی ہے، اور ایک فراست ایمانی نصیب ہو جائے تو باطنی آنکھ، دل کی آنکھ نصیب ہوتی ہے، وہ رب کی غیبی نظر ہوتی ہے، جس سے انسان کے غیب کے پردے اٹھتے ہیں۔ اب فراست کی جن کو نظر نصیب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی باطن کی آنکھ کھول دی، اگر ان کی زندگیوں میں سے کچھ رہنمائی لینا چاہیں، جائزہ لینا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ، اور ہمارے لیے اس پر بہترین رہنمائی بھی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے ظاہری حیات مبارکہ کے جو آخری ایام ہیں، آخری حصہ ہے، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی عائشہ، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، ان کے معاملات کے بارے میں آپ نے وصیت کی، نصیحت فرمائی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ بہنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا ذو بطن بنت خارجہ اراہا جاریہ، عائشہ بنت خارجہ کے بدن میں، پیٹ میں جو ہونے والا بچہ ہے، اراہا جاریہ، میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹی ہوگی۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جب میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی، جب کوئی ایسی صورت اور سبیل میسر نہ تھی کہ الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولتیں، تو وہ کون سی چیز تھی جس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ پیدا ہونے والی بچی ہوگی؟ وہ مومنانہ فراست تھی، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا نور تھا، جس سے آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ماں کے شکم میں ہے یہ بیٹی ہے۔ اسے کہتے ہیں مومنانہ فراست۔ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت دلچسپ مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی حیات مبارکہ سے بھی ملتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے کاشانہ اقدس پر، اپنے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز فجر ادا کر رہا ہوں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے اور خلافت فاروقی کا زمانہ ہے۔ خواب ہے، مولا کائنات اپنے گھر پر آرام فرما ہے، خواب میں دیکھا کہ میں نماز فجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ادا کر رہا ہوں، اور پہلی رکعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا یہ مقام تلاوت فرمایا، دوسری رکعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں سورت تلاوت فرمائی۔ جب آنکھ کھلی، نماز فجر کا وقت ہوا، تو نماز پڑھنے کے لیے مولا کائنات مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں۔ تو رات جو خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی، آقا علیہ السلام نے پہلی رکعت میں قرآن مجید کی یہ سورہ تلاوت کی، دوسری رکعت میں قرآن مجید کا یہ مقام تلاوت کیا،
جب آقا علیہ السلام نے نماز پڑھا لی، نماز مکمل ہو گئی، حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کا رخ انور پھیرا، مقتدیوں کی طرف کیا، صحابہ اکرام کی طرف جب رخ آقا علیہ السلام نے پھیرا تو اس دوران کوئی خاتون ایک کھجوروں کا ٹرے تحفہ لے کر پیش ہوئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ یہ کھجوریں صحابہ اکرام میں تقسیم کر دی جائیں۔ تمام صحابہ اکرام کو 2 کھجوریں، نمازیوں کو، مقتدیوں کو تقسیم کی گئی۔ مولا کائنات کے حصے میں بھی 2 کھجوریں آئیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں وہ کھجور کھا رہے ہیں، وہ کھجور بڑی اچھی لگی، اس کا ذائقہ بڑا اچھا تھا، خوشبو بڑی اچھی تھی۔ ابھی وہ کھجور کا ذائقہ منہ میں تھا تو آپ بیدار ہو گئے۔ وقت گزرا، تھوڑا انتظار کیا، نماز فجر کا وقت ہوا، اپنے اشغال روحانیہ میں مصروف ہیں، ذکر اذکار میں۔ نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نماز فجر کی امامت فرمائی۔ مولا کائنات اسی نماز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز مقتدی بن کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو خواب میں آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی تھی، جو مقام قرآن مجید کے آقا علیہ السلام نے خواب میں سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ تلاوت فرمائے ہیں، پہلی رکعت میں جو آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، سیدنا عمر فاروق نے بھی وہی مقام قرآن مجید کا نماز فجر کی پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے جو دوسری رکعت میں تلاوت فرمائی تھی، سیدنا عمر فاروق نے بھی وہی سورہ، وہی مقام قرآن مجید کا نماز پڑھاتے ہوئے دوسری رکعت میں تلاوت فرمایا۔ جب سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا چکے رضی اللہ تعالیٰ، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، آپ نے چہرہ انور مقتدیوں کی طرف کیا تو جو کچھ خواب میں دیکھا اب وہی منظر اس مجمع کے سامنے نظر آنے لگا۔ ایک خاتون آئی، اس نے کھجوریں تحفتاً امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی ساتھی سے، مقتدیوں میں سے کہا کہ ان کو صحابہ اکرام میں، نمازیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہر ایک کے حصے میں 2 کھجوریں ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھجوریں ملی۔ آپ نے وہ کھجوریں استعمال کی، کھائیں، تناول فرمائی۔ خوشبو، ان کھجوروں کی خوشبو بڑی اچھی تھی، ذائقہ بڑا اچھا تھا۔ آپ کو اتنی پسند آئی، آپ نے فرمایا بھائی عمر کچھ کھجور اور مل سکتی ہے؟ سیدنا عمر فاروق مسکرا پڑے رضی اللہ تعالیٰ اور فرمانے لگے بھائی علی، اگر رات خواب میں آقا علیہ السلام نے اور دی ہوتی تو عمر بھی اور دے دیتا۔ سبحان اللہ، کیا یہ منظر ہے، کیا یہ مشاہدے کی آنکھ ہے؟ یہ ہے نور باطن کہ جو منظر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پر آرام کرتے ہوئے خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہی منظر سیدنا عمر فاروق اپنے گھر پر آرام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، اور مجلس میں ان کا اظہار اور بیان بھی ہو رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے مومنانہ فراست۔ رب کائنات اپنے بندوں کو جو اللہ رسول کی اتباع کریں، اطاعت کریں اور زندگیوں کو پاکیزہ کریں، اور آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، پھر حضور کے جوڑوں کے صدقے ان کو یہ نظر باطنی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے کبائر اولیاء میں سے ایک بزرگ کامل ہو گزرے۔ ان کے بانجے ہیں سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور مرید بھی ہیں، آپ کی زیر تربیت ہیں۔ آپ نے سری سقطی نے ایک دن حضرت سیدنا جنید بغدادی سے فرمایا، جنید بیٹے واز کیا کرو، لوگوں کو نصیحت کیا کرو، تلقین کیا کرو۔ بانجے تھے، مرید تھے، ادب کے پیش نظر عرض کیا، حضور مامو جان میرے شیخ، میری کیا مجال آپ کے ہوتے ہوئے میں واز کروں؟ اخلاقی طور پر
مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کی موجودگی میں لوگوں سے خطاب کروں، آپ نے معذرت کر لی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی علیہ، بات ہو گئی، دن گزرا، رات کو اپنے کمرے میں آرام کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا جنید واز کیا کرو۔ عرض کیا آقا میری کیا مجال کہ میں انکار کروں، جو حکم آپ کا میں حضور واز کروں گا سار آنکھوں پر۔ یہ خواب دیکھا، صبح کا انتظار کیا، صبح ہوئی تو ماموں کے دروازے، شیخ کے دروازے، سیدنا سری سکتی کے دروازے پر آئے، دستک دی۔ ماموں نے پوچھا جی، عرض کیا حضور اجازت ہو تو واز کروں، لوگوں سے خطاب کروں؟ آپ مسکرا پڑے، فرمایا جنید جب رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا پھر مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ آقا علیہ السلام نے فرما دیا جاؤ واز کرو۔ تو آپ نے دیکھا جو کچھ خواب میں حضرت جنید بغدادی اپنے کمرے میں اپنے گھر پر دیکھ رہے ہیں، وہ منظر سیدنا سری سکتی اپنے گھر پہ اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے باطن کی آنکھ، یہ ہے پردوں کا اٹھ جانا، یہ ہے اللہ رسول کا کرم، یہ ہے فراست ایمانی، مومنانہ فراست، کہ جہاں ظاہر کی نظریں جواب دے جائیں وہاں کرم والے باطن کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی کی زندگی سے بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اپنے زمانے میں حضرت جنید بغدادی تشریف فرما ہے اور ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں ایک ایسا شخص آیا، داڑھی بڑی ہے، سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے، وضاقتہ بڑی عالمانہ بنا رکھی ہے، لگتا تھا کوئی بڑا جید شیخ، بڑا عالم ہے۔ وہ آپ کی مجلس میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے جنید بغدادی یہ بتائیے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت جنید مسکرا پڑے، فرمایا عیسائی کے بچے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ وہ عیسائی تھا اور عیسائی مسلمانوں کا روپ اپنا کر، عالمانہ روپ بنا کر حضرت جنید بغدادی کے مجلس میں یہ جاننے کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے کہ کیا جنید کے پاس وہ نظر باطن ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اور فیضان جو امت میں ولیوں کو سیراب کر رہا ہے اور مالا مال کر رہا ہے، کیا اس کی جھلک حضرت جنید کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے؟ وہ حضور کی امت کے ولیوں میں سے ایک ولی کا امتحان لینے آیا۔ قربان جاؤں، رب تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں کس طرح نواز دیتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے جو ظاہر کا روپ دار کر آیا ہے اس کے باطن میں کوئی ایمان کی نور اور کرن بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، ایک ہماری نظر ہے جو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے اور اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، مگر ایک اللہ والوں کی نظر ہے کہ جہاں ہماری نظریں جواب دیتی ہیں وہاں اللہ والوں کی نظریں اس سے آگے دیکھتی ہیں۔ ہم دنیا میں ایک حد تک دیکھتے ہیں، وہ حد سے پار دنیا سے اگلے جہانوں کی نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ کتابوں میں نقل ہے کہ آپ کسی کے وضو کا پانی دیکھتے اور اسے فرماتے اس وضو کے پانی سے تیرے فلاں فلاں زندگی کے گناہ دھل گئے۔ کسی کے نہانے کا، غسل کا پانی دیکھتے تو اسے بھی بشارت دیتے کہ اس غسل سے تیری زندگی کے فلاں فلاں گناہ جو ہیں وہ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ اللہ کے کیسے مقرب بندے ہیں کہ اللہ ان پر کس طرح رحمتوں کی بارش فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کے وضو کے پانی، غسل کے پانی سے
उनकी ज़िंदगियों के गुनाहों को उतरता हुआ देखते हैं और उसकी खबरें भी देते हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी में ज़ाहिर की आँख ये तो हमें रब्बे कायनात ने अता कर दी, मगर बातिन की आँख है तो उसका करम जिसको नसीब हो जाए, मगर इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, किसी कामिल की सोहबत में रहकर अपने आप को परवान चढ़ाना होता है, तरक्की के ज़ीने तय करने पड़ते हैं, और ये मंजिल मकसूद रियाजत मुजाहदे से नसीब होती है, निगाह शेख के फैज़ और वसीले से नसीब होती है। मेरी दुआ है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये नशिस्त जारी रहेगी। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें भी ज़ाहिर की आँखों के साथ साथ बातिन की वो आँख नसीब करे जो पर्दे उठाकर उसके जलवे दिखाती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।